बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज तारीख है 3 नवंबर। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया का इस खित्ते में चौधराहट का, रीजनल हेजमनी का जो ख्वाब है उसको एक बड़ा धचका लगा है और अब इंडिया के पास 7 दिन बाकी हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। आप सब लोगों को मालूम है कि 10 और 11 नवंबर को, आज से ठीक 7 दिन बाद, दिल्ली में जो भारत का दारुल हुकूमत है, इंडिया का दारुल हुकूमत, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं और साथ ही जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस रीजन में, उनके कौमी सलामती के मशीरान की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात कन्वीन की है नई दिल्ली ने और इसके हवाले से इन्विटेशंस, दावतनामे जारी कर दिए गए थे। गुज़श्ता माह अक्टूबर के महीने में ये दावतनामे जारी किए गए। पाकिस्तान ने इस दावतनामे को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। इससे ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान ने क्या कहकर इस दावतनामे को ठुकराया है। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम पहलू अब सामने आ रहा है कि बहुत सारे ममालिक, ज़ाहिर है कि उन्होंने इंडिया के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इसके हवाले से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं या नहीं। और ये अब 7 दिन का वक्त है। इंडिया अपने रीच आउट को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इन ममालिक को राज़ी किया जाए कि वो आएँ और इंडिया में, दिल्ली में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। वैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इंडिया करता क्या है। 2016 में पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि सार्क सरबराह इजलास होना था। उसके लिए इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हालात साजगार नहीं हैं, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। और किन ममालिक ने उसका साथ दिया, उसमें अफ़गानिस्तान सरे फहरिस्त था। उस वक्त वहाँ पर हुकूमत थी अशरफ गनी की। अब हालात तब्दील हो चुके हैं और इंडिया ने, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या तैयारियां की जा रही हैं कॉन्फ्रेंस की, और फिर बात करेंगे कि किन ममालिक ने अब तक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हामी भरी है और किन ममालिक ने अभी तक गुरेज़ का मुजाहरा किया, और क्या लाइकली है कि ये ममालिक और इनमें से कौन कौन से ममालिक शिरकत करेंगे या किस फॉर्म में और किस लेवल के ऊपर ये शिरकत मुतवक्के है। आप सब लोगों को मालूम है कि इंडिया चाहता है कि जो खित्ते के, ख़ास तौर पर जो सार्क रीजन है, इसके ममालिक अपनी एक अनअनाउंस्ड एलिजियंस, अतात दिखाएं इंडिया की तरफ कि उनकी जो मेजर पॉलिसी मेकिंग है वो इंडिया को देखकर, इंडिया से पूछकर की जाए। बड़े बड़े फैसले इंडिया के कहने के ऊपर किए जाएं, लेकिन किस किस्म के मामलात हैं पहले देख लेते हैं कि तैयारियां क्या हो रही हैं। इन्विटेशंस टू द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 10-11 वर सेंट आउट इन अक्टूबर बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट थ्रू ईच कंट्रीज एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो सफारत खाने हैं अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान शामिल हैं। उसके अलावा जो खित्ते के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उसमें चाइना शामिल है, उसमें रशिया शामिल है। इनको इन्विटेशंस भेज दिए गए। उन इन्विटेशंस भेजने के बाद जो तैयारियां चल रही हैं, ऑफिशियल्स सेड प्लान्स फॉर द 2-day कॉन्फ्रेंस वर इन फुल स्विंग, कि पूरी भरपूर तैयारी की जा रही है कि ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो और अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी में इंडिया बताए और इंडिया होस्ट करके एक ऐसा कंक्लूजन जो है उसको रीच करने की कोशिश की जाए, एक ऐसे नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाए कि अफ़गानिस्तान का मामला किस तरीके से हल होना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉर अ डिनर इवेंट होस्टेड बाय मिस्टर डोवल, अजीत डोवल जो हैं वो मेज़बान होंगे इस कॉन्फ्रेंस के। ज़ाहिर है कि वो इंडिया के कौमी सलामती के मशीर हैं। वो एक डिनर जो है, खाना जो है वो भी होस्ट करेंगे, उसकी मेज़बानी करेंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक के कौमी सलामती के मशीर दिल्ली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुतवक्के तौर पर पहुँचेंगे। द सेशंस वुड डिस्कस रीजनल एंड शेयर्ड थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम ग्रुप्स इन अफ़गानिस्तान, के अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी का ख़तरा है उस पर बात की जाएगी, एज़ वेल एज़ प्रॉब्लम ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, जो मनशियात हैं उनकी स्मगलिंग के हवाले से बात होगी, रेफ्यूजीज़ का मामला, महाजरीन का मामला डिस्कस होगा और कनेक्टिविटी, इलाकाई राबते के हवाले से बातचीत की जाएगी। अमिड्स अ ग्रोइंग इकनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान, के इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में एक ख़दशा पैदा हो गया है, इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है अफ़गानिस्तान में, इसके हवाले से बातचीत की जाएगी। इंडियाज़ प्लान
plans to provide wheat and other assistance, which were discussed between MEA officials and the Taliban Deputy Prime Minister Abdus Salam Hanafi on the sidelines of the Moscow format conference last month, have also been held up pending possible discussions on sending the assistance by road through Pakistan. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈیا کا کیا موقف ہے طالبان کی حکومت کے حوالے سے. وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ پوری دنیا کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا. لیکن ساتھ ساتھ جو ان کا دوغلا پن ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ ان کے جو قطر کے لیے جو ان کے ایمبیسڈر ہیں دیپک متل، انہوں نے ایک ملاقات کی جو بعد میں اس کا پبلک ہو گئی. سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ انڈیا نے ریچ آؤٹ کیا ہے طالبان کو. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے سپیس، ایک ڈپلومیٹک سپیس بنے افغانستان میں. اسی طریقے سے انہوں نے فرسٹ ایور ان دا پریزنس آف طالبان ڈیلیگیشن کی موجودگی میں جو ماسکو فارمیٹ میں ملاقات ہو رہی تھی، لو لیول پارٹیسپیشن تھی انڈیا کی، لیکن انڈیا نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ساتھ ہی طالبان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو کہا کہ ہم آپ کو گندم بھجوانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کا راستہ استعمال ہوگا. تو اب اس کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ NSA کی اس میٹنگ تک ہولڈ اپ ہوئی ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوگی تو اس دوران اس میں بات ہوگی. لیکن انٹرسٹنگلی طالبان کے کسی بھی ڈیلیگیشن کو، کسی بھی ان کے ریپرزینٹیٹیو کو، نمائندے کو اس ملاقات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. اب یہ ہے انڈیا کا جو اس سارے معاملے پر موقف ہے کہ آپ افغانستان کے معاملے میں اور افغانستان کے معاملے پر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کانفرنس بلاتے ہیں. اس میں آپ تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کو بلا رہے ہیں. لیکن جس ملک میں اس وقت جو نمائندہ حکومت، چاہے آپ اس کو غیر نمائندہ کہیں، لیکن جو اس وقت اقتدار میں موجود ہے، آپ ان کے نمائندے کو شرکت کی دعوت نہیں دیتے. اچھا، پھر اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہی تفصیل ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں بلایا طالبان کے کسی ریپرزینٹیٹیو کو اس ملاقات کے لیے. اور اس میں ایک بات اور اہم ہے کہ جو ترکمانستان کا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ ریسنٹلی اس نے وزٹ کیا افغانستان کا، اور ٹیپی جو گیس منصوبہ ہے جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پروپوزڈ پرانا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. تو لگ یہ رہا تھا کہ اس کانفرنس میں پاکستان بھی شریک ہوگا اور تمام علاقائی قوتیں اس میں شریک ہوں گی، تو ان تمام معاملات کے اوپر بات چیت ہوگی. دی انویٹیشنز sent by the NSCS to both Pakistan and China had raised eyebrows. کہ ظاہر ہے کہ دلی میں بھی اس حوالے سے کنسرن ہوا، بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ کیوں پاکستان کو، چین کو، ان کے ساتھ تو بڑے معاملات اس وقت گرم چل رہے ہیں، گرما گرمی چل رہی ہے، ان کو کیوں انوائٹ کیا گیا. اب اس میں بہت اہم ہے، میں پاکستان کے جو موقف ہے، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے پریس کانفرنس کی 2 نومبر کو، گزشتہ روز منگل کے دن دفتر خارجہ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. ازبکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل وکٹر محمودوف وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے. بہت اہم اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے حوالے سے فیضان رضوی صاحب ایک سیپریٹلی ویڈیو کریں گے جو پاکستان کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ شامل ہوا، اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے پہلی مرتبہ ازبکستان سے افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے 4 ٹرک پہنچ رہے ہیں. اور اس کے لیے جو وکٹر محمودوف ہیں یہ وزٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کا بارڈر. وہاں پر جو کانفرنس تھی اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف نے اپنا موقف سامنے رکھا. ابھی تک جن ممالک نے کنفرمیشن دی ہے وہ ہیں افغانستان کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں، اس کے نارتھ میں اور اس کے ویسٹ میں ترکمانستان موجود ہے، ازبکستان موجود ہے، تاجکستان. ان ممالک نے تو ابھی تک جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہم شرکت کرنے جا رہے ہیں. انٹرسٹنگلی اگرچہ ایران نے اس انویٹیشن کو، جو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، اس کو ویلکم ضرور کیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کنفرم نہیں کیا کہ کس لیول پر ایران پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے، شرکت کرنے جا رہا ہے اس کانفرنس میں. اور اگر ایران اس سے پل آؤٹ کرتا ہے یا لو لیول پارٹیسپیشن رکھتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ریسنٹلی، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ اسرائیل میں جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں جس میں متحدہ عرب امارات نے بھی شرکت کی، جس میں UK، فرانس، جرمنی، امریکہ اور بھارت یہ ممالک شامل تھے، اس کے حوالے سے بھی ایران کو آبجیکشن تھا. اور ساتھ ہی ایک کوارڈیلیٹرل میٹنگ ہوئی، ایک 4 فریقی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں متحدہ عرب امارات، اسرائیل،
امریکہ اور انڈیا یہ ممالک شامل تھے۔ اس پر ایران کو اعتراض ہے، اس وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ لاسٹ منٹ پہ اپنا ایک نسبتاً لو لیول ڈیلیگیشن بھیجے اس اجلاس میں شرکت کے لیے۔ اف دیٹ ہیپنس تو یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا انڈیا کے ریجنل ہیجمنی کے ڈریم کو۔ پھر آ جاتے ہیں چین کی طرف۔ چین کے ساتھ ظاہر ہے کہ معاملات انڈیا کے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس قسم کے ہیں۔ جو سٹینڈ آف چل رہا ہے وہ ابھی بھی جوں کا تو موجود ہے، اور ان کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول اب باقاعدہ ایک ایکٹیو محاذ میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ چین نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ابھی تک حامی نہیں بھری، اور جو لوگ اس سارے معاملے کو فالو کر رہے ہیں ان کا سینس یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اگر چین اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کرے گا بھی تو وہ ان پرسن، کیونکہ میٹ بلائی گئی ہے، جو ملاقات ہے وہ بالمشافہ ملاقات ہونی ہے، تمام جو این ایس ایز ہیں ان کو دلی جانا پڑے گا، لیکن چین کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ جو ان کے ایکویولنٹ عہدہ بنتا ہے چین میں، وہ ممکنہ طور پر یہاں پر شاید ان پرسن بالمشافہ شرکت نہ کریں۔ چین کی طرف سے پارٹیسپیشن لائکلی یہ ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہو، اور یہ بھی انڈیا ایفرٹ کر رہا ہے کہ کیونکہ ابھی تک انہوں نے کنفرمیشن نہیں دی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ چین اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ایک ویڈیو کانفرنس، ایک کال کے ذریعے جو ہے وہ اس میں شریک ہو جائیں، اپنی گفتگو کر لیں اور سن لیں کہ وہاں پر کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کی اس پریس بریفنگ کے فوراً بعد ان سے سوال ہوا کہ بھئی آپ کے تو انویٹیشن آیا ہوا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اجیت دوول نے دعوت نامہ بھیجا ہے کہ آئیں اور افغانستان کے بارے میں بات کریں۔ تو دو یعنی کہ لائنز میں آپ کو میں جواب بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئی ول ناٹ گو، میں نہیں جاؤں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسپوائلر کین ناٹ ٹرائی ٹو بیکم اے پیس میکر، کہ ایک اسپوائلر پیس میکر بننے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا ایک موقف ہمیشہ سے موجود ہے کہ انڈیا افغانستان میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، وہاں پر امن نہیں دیکھنا چاہتا، وہاں پر ایک خاص پارٹی کے ساتھ ایک خود پارٹی بنا ہوا ہے، ان کو مل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کا موقف تھا، اور اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایک سپوائلر جو ہے وہ امن کا دائی بھی نہیں بن سکتا، امن کا ضامن بھی نہیں بن سکتا افغانستان میں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس ملاقات میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب اگلے 7 دن میں اگر انڈیا جو ہے وہ ایران کو، چین کو منانے میں اور ان کی ان پرسن ہائی لیول پارٹیسپیشن کروانے میں کامیاب ہو بھی جائے، لیکن اگر آپ افغانستان کے معاملے پر کوئی کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کوئی حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس میں اگر پاکستان موجود نہیں ہے، اگر افغانستان میں جو اس وقت اقتدار میں لوگ موجود ہیں طالبان، ان کا نمائندہ موجود نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کانفرنس کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں اور پریس ریلیز ایک جاری کر دیں، کوئی بھی اس میں کنسنسس ریچ ہونا اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو اس وقت اپیرنٹلی افغانستان کے معاملے پر بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو بھی نظر آتا ہے۔ پاکستان جس طریقے سے طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے پوری دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک لامحالہ ریلیونٹ جو اتھارٹیز ہیں افغانستان میں ان پہ نسبتاً ایک انفلوئنس بھی موجود ہے۔ تو بھارت کا ایفرٹ، انڈیا کا ایفرٹ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی معید یوسف صاحب سے ایک سوال اور ہوا کہ خطے میں جو اس وقت ترقی ہے اس کی راہ میں کس قسم کے مسائل آ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دین I'll close the video۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہندوستان، انڈیا جو ہے وہ خطے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس خطے میں ترقی نہیں ہو رہی اس کی وجہ انڈیا ہے۔ پاکستان نے بارہا بات کی ہے کہ اگر ہندوستان بات چیت کے لیے تیار ہے تو پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن آگے چلنے کے لیے کچھ پیشگی شرائط ہیں، پری ریکوزٹس ہیں۔ انڈیا سے بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے پاکستان کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں جی؟ کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے فضا سازگار بنانا ہوگی۔ بدقسمتی سے انڈیا کی حکومت کا رویہ، ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس میں نظر نہیں آتا کہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ وہ ریفرنس دے رہے تھے ہندوتوا آئیڈیالوجی کا۔
پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا جس سمت میں جا رہا ہے اس پر تمام ممالک کو تشویش ہونی چاہیے، دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اب اس حوالے سے کس قسم کی اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتا ہے۔ اگلے 7 دن میں ایران اور چین، ان کو ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے، میری فیلنگ ہے کہ ایران جو ہے وہ یقیناً بالکل مس آؤٹ نہیں کرے گا اس کانفرنس کو، اگرچہ ایران نے خود انوائٹ نہیں کیا تھا انڈیا کو جب اسی طرح کی ایک انہوں نے کانفرنس کی اپنے ہاں ریجنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بلایا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ گئے تھے، ابھی ریسنٹلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران میں موجود تھے۔ اس ملاقات میں ایران نے ڈراپ کیا تھا انڈیا کو، لیکن انڈیا نے ایران کو انوائٹ کیا ہے۔ لیٹس سی کہ ایران کیا کرتا ہے۔ میری فیلنگ یہ ہے کہ ایران اگر فل فلیجڈ پارٹیسپیشن نہیں بھی کرتا تو ایک ڈیلیگیشن ہو سکتا ہے کہ وہ بھیج دیں، ایک لو لیول، یا پھر ان کے ایمبیسی کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، جو ایمبیسڈر ہیں، وہ وہاں پر جا کر شرکت کر لیں۔ البتہ چین کا سوال جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، چین کس طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ویڈیو کانفرنس پر آنے کے لیے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ وہ ان پرسن شاید اس اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ سو دیز آر دا ڈیٹیلز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔